बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की किस्त नंबर 59। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त नंबर 59। मैं अंदर ही अंदर परेशान हूँ, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, और मेरे दिल पर घबराहट भी है। ये इसलिए कि मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं परेशानी और घबराहट को चेहरे पर आने नहीं दूंगा। ये चेहरा एक लश्कर का चेहरा है, मुस्ना ने कहा। ये चेहरा इस्लाम का चेहरा है। मैं समझता हूँ इब्ने वलीद, सालारे आला का अगर चेहरा उतर जाए तो पूरे लश्कर का चेहरा और सारी कौम का चेहरा उतर जाता है। मुझे ये बता इब्ने हारसा, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, तूने ये बातें क्यों की हैं? क्या तू मुझे परेशानी और घबराहट में देखना चाहता है? हाँ इब्ने वलीद, मुस्ना ने कहा, तुझे शायद एहसास नहीं कि तू कितने बड़े और ताकतवर दुश्मन के सामने जा रहा है। मैं अपने लिए जा रहा होता तो मुझे अपना गम होता कि बादशाह बनने से पहले ही ना मारा जाऊं। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म पर जा रहा हूँ, अल्लाह हमारे साथ है। मुझे और तुझे घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे ये बताओ कि आगे क्या है। मुस्ना ने इन दो आदमियों को बुलाया जो इस इलाके के रहने वाले थे और इन्हें कहा कि वो बताएं कि आगे क्या है। इन दोनों ने बताया कि आगे हीरा है और वहाँ तक ज़मीन कैसी है। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन दो आदमियों को वहाँ से हटा दिया और मुस्ना के साथ हीरा पर हमले की स्कीम बनाने लगे। हीरा फरात के किनारे पर वाक़या था। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सालारों आसिम बिन उमरू और अदी बिन हातिम को कश्तियों से किनारे पर बुलाया। मैं मान नहीं सकता कि आतिश परस्त हमें हीरा के रास्ते में नहीं रोकेंगे, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा। इनके पास इतनी ज़्यादा फ़ौज है जिसे वो इस सारे इलाके में फैला सकते हैं। तमाम ईसाई भी इसके साथ हैं। अगर हम हीरा के सामने जाकर कश्तियों से उतरे तो दुश्मन वहीं हम पर हमला कर देगा। हम हीरा से दूर कश्तियां छोड़ देंगे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठ गए और अपनी तलवार निकालकर इसकी नोक से हीरा का महल वकू और अपनी पेशकदमी का नक्शा बनाने लगे। इन्होंने इस मकाम से जहां वो खड़े थे हीरा तक पहुंचने के रास्ते की लकीर बनाई, जो सीधी नहीं थी बल्कि ये नीम दायरा था। इन्होंने ये लकीर एक मकाम पर ख़त्म की जो एक कस्बा था। ये हीरा से तकरीबन 3 मील दूर था। इस कस्बे का नाम खौरनक है। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हम इसके करीब से गुजरेंगे और हीरा की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे। तवक्का यही है कि आतिश परस्त शहर से कुछ दूर ही हमारे रास्ते में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, ये लड़ाई खौफनाक होगी। ज़रतशित के पुजारी अब शिकस्त का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। आगे मदाइन है। मैं तुम्हें बड़े ही सख्त इम्तिहान में डाल रहा हूँ, लेकिन इस इम्तिहान में पूरा उतरना है। दुश्मन की तादाद हमसे कई गुना ज़्यादा है। अगर हमें हीरा को मुहासरे में लेने का मौका मिल गया तो मुहासरा बहुत लंबा होगा। हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। अपने दिलों में अल्लाह से अहद करो कि हीरा को फतह करना है। अब कश्तियाँ छोड़ दो और तमाम लश्कर को किनारे पर ले आओ। मुसलमानों की तादाद 18,000 थी। ये लश्कर कश्तियों से निकलकर किनारे पर आ गया और बड़ी तेज़ी से पेशकदमी के लिए मुनज़्ज़म हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सालार आसिम बिन उमरू को आगे और अदी बिन हातिम को पीछे रखा और ख़ुद दरमियान में रहे। मुस्ना बिन हारसा का सवार दस्ता अव्वल के तौर पर कम व बेश 1 मील आगे निकल गया था। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से मुजाहिदीन का लश्कर खामोशी से जा रहा था। नारों और जंगी तरानों की मुमानत कर दी गई थी ताकि पता ना चले कि कोई लश्कर आ रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया था जो जंगल और वीरान इलाके से गुजरता था और उधर मुसाफिरों की गुजरगाह नहीं थी। मुस्ना बिन हारसा के सवार फैल कर जा रहे थे ताकि घात के कहीं भी शक हो तो लश्कर को पैगाम भेजकर पीछे ही रोक लिया जाए। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लश्कर खौरनक तक पहुंच गया। दुश्मन की फ़ौज का कहीं भी नामो निशान तक ना मिला। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लश्कर को रोक लिया और अपने एक जासूस से कहा कि वो कस्बे के अंदर जाए और देखे कि दुश्मन की फ़ौज वहाँ तो नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जासूसी निज़ाम ज़हीन और जुर्रतमंद आदमियों पर मुश्तमिल था। इसमें इन मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी जो फ़ारस वालों के ग़ुलाम थे।
وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بھیس بدل کر خورنک چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جوہرات کا لالچ نہیں تھا، ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم، کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایات اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے وقائع نگاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خورنک سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مسنب بن حارثہ شب و خون اور دن کی چھاپہ مار جنگ کا اور بھاگ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتا تھا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو خورنک سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس قصبے پہ نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے تاکہ اس میں سے نکل کر کوئی آدمی ہیرا یہ اطلاع نہ دینے چلے جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزوں تھا لیکن گھات کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سلاروں سے سپاہیوں تک کو کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں خدا نہ بخشے گا اور نہ ہی دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت۔ ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں، یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے۔ اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مسنب بن حارثہ اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا آیا۔ ابن ولید، مسنب نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ امنیشیا خالی تھا، تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں؟ یہ پھندا ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازے سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کے بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے۔
لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ حاکم آزادبہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا۔ مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، اولیس سے بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ گئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال کی اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے۔ ہم قیمت نہیں لیا کرتے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، وفد کے سردار نے کہا۔ ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ۔ بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان صرف ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین دلایا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعد لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور 1-2 سرکردہ افراد نے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دیں۔ ہیرا آپ کا ہے، ہیرا کے ایک سردار نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعے دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا، مجوسی سردار نے کہا۔